जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाज़िर हूं। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं या उसका एनालिसिस अपना थोड़ा सा देना चाह रहा हूं, क्योंकि रिपोर्टर के तौर पर कुछ चीज़ें हमने भी फॉलो की हैं। वो आपने देखा होगा जहाँ शाहिद खकान अब्बासी साहब और नदीम बाबर साहब जो हैं, लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक जो है मौजूदा हमारे यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट ऑन एनर्जी हैं, उनके दरमियान टीवी पर बहुत बड़ी डिबेट हुई है। दुनिया टीवी पर कामरान खान साहब ने 1.5 घंटे तक उनका एक इंटरव्यू किया है, मुख्तलिफ उस पर क्वेश्चन किए गए हैं। उस पर बहुत सारी डिबेट अभी शुरू हो चुकी है, कौन जीता कौन हारा, दोनों साइड्स की तरफ से दावे किया जा रहा है कि हमारा पहलवान जो है, हमारा बंदा था वो जीत गया है और उसने उनको एक्सपोज कर दिया। सो दोनों साइड से दावे आ रहे हैं, दावे तो अपनी जगह पे आ रहे हैं, लेकिन अब ये स्कैंडल जो है या स्टोरीज़ वहाँ से निकली हैं वो दम तोड़ने का नाम नहीं ले रही और बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं मत से। मैं और आमिर मतीन साहब, अरशद शरीफ या दीगर शहबाज राना साहब या बाकी हमारे दोस्त हैं, इवन शाहजेब खानज़ादा साहब हैं, स्टोरी हम फॉलो करते रहे हैं कि यहाँ पे LNG के हवाले से बड़ी सारी तनकीद आती रही है, हुकूमत पे भी आती रही है कि इन्होंने कंट्रैक्ट्स पे इन्होंने आके ख़रीदी हैं, इन्होंने आके वेसल जो शिप्स खरीदी हैं इसके LNG के, डिले किया है जिससे पाकिस्तान को $200-250 मिलियन का नुकसान हुआ, जिस पे हुकूमत पे अच्छी खासी तनकीद आ रही थी। और ये शाहिद खकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर लोग जो है खासा हुकूमत पे चार्ज वो कर रहे थे। और आमिर मतीन साहब ने सबसे पहले स्टोरीज़ जो है हमारे जो प्रोग्राम हम करते हैं पब्लिक TV पे, उन्होंने सबसे पहले एक्सपोज की थी चीज़ें कि कैसे हुकूमत पाकिस्तान के फैसले डिले होने की वजह से ज़्यादा महंगी हमें LNG ख़रीदनी पड़ेगी और $200 मिलियन से के करीब का जो है ये नुकसान हो रहा है, जिसको हुकूमत ने दोबारा उन्होंने क्लेम किया। उनका अपना दावा था, इनका नदीम बाबर साहब ने कहा, बाकी ने भी कहा कि नहीं जनाब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने एवरेज वगैरह निकाल ली कि आप पिछले दौर में देखें तो ज़्यादा महंगी LNG खरीदी गई थी, हमने ज़्यादा एवरेज के तौर पर हमने सस्ती खरीदी। बहरहाल वो एक अलहदा चीज़ थी, उसको लेके अब एक डिबेट जो हुई है तो अब उसमें बड़े अहम आप कह सकते हैं पॉइंट्स भी उठे हैं, बड़े उसमें इंकशाफात भी किए गए। बहुत चीज़ें तो ऐसी हैं जिससे मुझे लगता है कि आपको भी लगा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान को जो यहाँ चलाते रहे ये कितने बेरहम लोग हैं, रुथलेस लोग हैं, इनके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनके लिए बैठ के सौदों में उसमें नुकसान करना, लैप्सेस करना, एक रुपया इकट्ठा होता है इस मुल्क में, उनको परवाह नहीं है। मैं आपके साथ उसकी डिटेल भी बताता हूँ मैं। और साथ में एक और भी एक अगर उसमें एक नई स्टोरी आ गई है, एक उसमें नया ट्विस्ट आ गया कि साग डार साहब हैं, उन पे केस ये नैब ने बनाया कि उन्होंने एक बैंक का मर्जर किया था, बैंक को बेचा था, KASB को उन्होंने बेचा था 2015 में, जब ये यहाँ पे फिनांस मिनिस्टर थे। तो ₹1000 के बदले एक उसमें आप कह सकते अवामी ज़बान में कहा जाता है, ₹1000 के बदले उन्होंने बैंक जो है ना बेच दिया था। और जिस पार्टी को बैंक इस्लामी को उन्होंने बैंक भेजा था उसको बेपनाह फैसिलिटीज़ दी गई थी। वो एक अलहदा स्टोरी है, एक अलहदा कहानी है, आपके साथ उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन जो आज का मेरा मेन फोकस है वो इस पे है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब और इसमें नदीम बाबर साहब में से कौन जीता कौन हारा। ये बड़ी इस पे, जैसे मैंने कहा, डार साहब ने अलहदा वहाँ से एक उन्होंने अपना वीडियो बयान उन्होंने भेजा है जो कि इस वक्त वहाँ ट्विटर पे आके चल रहा है। और इसमें से डिबेट में से जो मेन चीज़ें निकली हैं वो 2-3 निकली हैं। मेरा ख्याल है शाहिद खकान अब्बासी साहब ने इसहाक डार साहब को खासा फंसा दिया है और उनका एक कहते हैं नए स्कैंडल में सर दे दिया। डार साहब पे ऑलरेडी बहुत सारे उन पे मुकदमे केसेस चल रहे हैं, 2 नए बनने में एक जैसे मैंने कहा कि बैंक को बेचने के इल्ज़ाम उन पर लगे, एक अलहदा केस है। एक नया केस जो है, जो नया कट्टा खोलने वाली बात है, वो नदीम बाबर साहब ने एक्सपोज किया है कि जनाब कि वो कोई इन्होंने 200 या 250 अरब के करीब जो है GADC का पैसा इकट्ठा हुआ था। तो वो पैसा कहाँ पे गया है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, उसका खर्चा कहाँ पे किया गया। वो हुकूमत पाकिस्तान ने डार साहब के दौर में तकरीबन 2013 से लेकर 2018 के दरमियान कोई 200, सवा 200 या 2.5 अरब के करीब जो GADC का पैसा था, तो वो ये कह रहे थे नदीम बाबर साहब कि भाई साहब वो पैसा किधर गया है, वो हमें तो नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ पे। अब ये बहुत बड़ा चार्ज है। अब मज़े की बात यह है कि उस पर शाहिद खकान अब्बासी साहब कोई उनको आके जवाब देते, जो मुतमिन होते, आप होते, हम होते, वो कहते हैं जनाब ये पैसा कोई आप देख लें, डार साहब लंदन तो नहीं ले गए ना अपने साथ। अब ये उन्होंने नई बात छेड़ दी, यहीं पड़ा होगा, तो उन्होंने कहा पड़ा होगा, हमारे पास फाइलें पड़ी हैं, हमने चीज़ें देखी हैं, पैसा आया है, अकाउंटिंग हुई है, अब वहाँ से अकाउंटिंग से निकले खर्च कहाँ पे हुआ है हमें वो नहीं पता चल रहा। इस पे शाहिद खकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल एक कैजुअल सा लिया। उन्होंने कहा आपको डार साहब तंजी आपने कहा कि डार साहब को अपने साथ लंदन तो नहीं ले गए, पैसे अरबों रुपए पे यहीं पे पड़े होंगे। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए था कि वो पैसा किधर गया है, आपको जवाब देना चाहिए था। एक तो ये उन्होंने डार साहब पे उन्होंने मेरा ख्याल है वो एक उस पर आके अच्छे खास शकूक उन्होंने जनरेट किए। दूसरा मेरे लिए बड़ी एक उस पर खौफनाक बात थी मत से, जब ये कहा नदीम बाबर साहब ने एक्सपोज किया उसको, उन्होंने कहा जनाब कि आपसे सुई नादरन ने 100 बिलियन रुपीज़ मांगा कि हमने पाइपलाइन वगैरह बिछानी है और वो पैसा GADC का आपके पास पड़ा हुआ था।
آپ کو وہاں سے مانگا کہ وہ ہمیں دیں 100 بلین روپیز، ہم نے پائپ لائن بنانی ہے، آپ نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نہیں دوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ان کو سوئی گیس والوں کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نہیں دے رہا، آپ جائیں کہیں اور سے ارینج کریں۔ اور سوئی گیس والوں نے SNGPL وغیرہ نے جا کے بینکوں سے لون لیے اور بقول ندیم بابر صاحب کے کہ 100 بلین کے اگینسٹ 250 روپیہ اب ان کو دینا پڑے گا، اس پہ جو سود وغیرہ سارا پڑے گا۔ اور ڈار صاحب کے پاس ان کے بقول جو ندیم بابر صاحب نے کہا کہ 250 بلین یا 250 بلین جو وہ اکٹھا پڑا تھا، آپ نے اس میں سے پیسے کیوں نہیں دیے؟ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سو دیٹ واز اے بگ کرائم۔ اگر ڈار صاحب نے کام کیا ہے کہ جس کام کے لیے پیسہ پڑا ہوا تھا آپ نے وہ پیسہ کسی اور سائٹ پہ لگا دے، کہیں اور خرچ کیا، کہاں خرچ کیا ہے؟ مطلب آپ نے یہاں پہ میٹرو بنائی ہے، آپ کے لیے میٹرو زیادہ اہم تھی، آپ نے اسلام آباد میں میٹرو بنا دی جس کی ضرورت نہیں تھی، 50 بلین روپیز آپ نے یہاں خرچ کر دیا۔ آپ نے ملتان میں 30 بلین روپیز کی میٹرو بنا دی جس کے بعد میں اسکینڈل ہے کہ کیسے چائنی کنٹریکٹر جو ہیں 4 ارب روپے کے پروجیکٹ میں سے 2.25 ارب روپے جو ہیں وہ اپنا پروفٹ دکھاتے رہے۔ تو آپ پیسہ جو ہے جو LNG کا پیسہ تھا، جو اس کا GADC کا پیسہ تھا، وہ اٹھا کے آپ نے ادھر لگا دیا ہے اور ان پہ منصوبوں پہ، اور ان کو کہا ہے SNGPL کو تم جو 100 روپے کا تم جا کے سود لے لو، آگے سود پہ لون لے لو، جو بعد میں آپ نے اس کو آ کے اگر ان کے بقول 250 ارب روپے کے قریب آپ نے ان کو کلیئر کرنا ہے۔ اٹس اے بگ نیشنل کرائم۔ یہ مطلب ڈار صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ پیسہ آپ جو اس کام کے لیے تھا GADC کے لیے لوگ پیسہ دے چکے ہیں، آپ نے ان کو پیسے نہیں دیے، کسی اور پروجیکٹس میں لگا دیے اور ان کو کہا ہے کہ بینکوں سے لون لے۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک ان پہ بنتا ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، اور ڈار صاحب کی کلیریفیکیشن میں نے دیکھی ہے، یہ وہ نہیں ہے، اٹس ناٹ سیٹسفیکٹری۔ ان کا یہ کہنا کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے یہاں پہ اس میں پڑے ہوں گے وہاں چیک کر لیں۔ اور بھائی صاحب کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں تو ڈالنے نہیں تھے، آپ نے ڈال دیے، اس کا تو علیحدہ ایک اس کا ہیڈ تھا، پرٹیکولر یوز ہونا تھا GADC کا، تو بتائیں آپ نے 250 روپے کہاں پہ خرچ کیے، کس مد میں خرچ کیے؟ وہ تو پرٹیکولر ایک آپ کا سیس فنڈ تھا، سیس فنڈ ایک پرٹیکولر اس کے لیے پرپز کے لیے ہوتا ہے، آپ تو کسی اس کا پیسہ کسی اور جگہ لگا نہیں سکتے۔ سو ڈار صاحب پہ یہ 250 روپے والی بات جو کہہ رہے ہیں یہ بڑا سیریس اس پہ ہے، اور اس پہ جیسے انہوں نے کہا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ذرا پتہ کر لیں جی ان سے لندن تو نہیں لے گئے، آپ لوگوں کا اعتبار بھی کوئی نہیں ہے کہ لندن لے گئے ہوں، کہیں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کہیں سے کسی آپ نے پروجیکٹس میں وہاں پہ پیسے لگا کے الٹے ہاتھ وہیں سے کمیشن کھا کے پھر دوبارہ ہنڈی کے ذریعے TT جو کلچر چلتا ہے پاکستان میں، ایک تو یہ بڑی میرا خیال ہے بہت بڑی بات تھی نا جو انہوں نے وہاں پہ آ کے ایکسپوز کی ہے ندیم بابر صاحب نے۔ ندیم بابر صاحب پہ جیسے میں نے کہا ہمارے اپنے بہت سارے سیریس اعتراضات ہیں، اگین GADC کے حوالے سے ہیں کیونکہ وہ بھی اس کے یہ GADC کی ریکوری کے خلاف تھے، وہ بھی ڈیل کرنے والوں میں شامل تھے کہ جناب 250 روپے ان کو معاف کر دیں، یہ بزنس مین جو ہیں جنہوں نے آ کے لوگوں سے پیسہ ریکور کر لیا ہے لیکن حکومت کو دینے کو تیار نہیں، آپ کو پورا اسکینڈل کا پتہ ہے، اور بڑے اس پہ افسردہ تھے کہ جناب کیوں یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب اگین یہ کہہ دے کہ سارے پیسے ریکور کیے جائیں، وہ ایک علیحدہ ہے ان کے ندیم بابر صاحب کی، لیکن جو باتیں انہوں نے اس پہ GADC پہ بتائی ہیں کہ یہ پیسہ کدھر گیا ہے اس ملک اور قوم کا کہ کسی کو نہیں پتا، ندیم بابر صاحب کو نہیں پتا وہ 250 روپے 250 روپے کہاں گیا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں پڑا ہوگا وہاں سے چیک کر لیں اسٹیٹ بینک کے پاس۔ بھائی آپ بتائیں نا کہ وہ کدھر کیا ہے، آپ پہ اسپیسیفک ہے کون کون سے پروجیکٹ پہ پیسہ لگا ہے، ایک چیز۔ اب دوسری چیز جہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے برے طریقے سے آ کے ایکسپوز ہوئے ہیں، اب تک ان کا مقابلہ جو پڑتا تھا وہ ٹی وی اینکرز پہ، وہ ہمارے جیسے دوست ہیں جن کو زیادہ LNG کا نہیں پتہ، جن کو آ کے ان کا ٹرمینلز کا نہیں پتہ، جنہوں نے اسٹوریز نہیں کی، انویسٹیگیٹ نہیں کی، لہٰذا شاہد خاقان عباسی صاحب جب بھی جاتے ہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بلڈوز کر دیتے ہیں ہر ایک کو، اور لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے زیادہ ایکسپرٹی کوئی نہیں، اور اگلا اپنی اس کو اپنی لا علمی کو چھپانے کے لیے اینکر جو ہے نا فوری طور پر ایک دو ادھر سے آ کے جنرل سوالات کرے گا اور ساتھ میں ٹاپک بدل جائے گا۔ اب کی دفعہ پہلی دفعہ ندیم بابر صاحب جو اس کو انڈسٹری کو سمجھتے ہیں، انڈسٹری کے بندے ہیں، وہ پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے، اور میرے کو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ یہ بیٹھیں گے بات ادھر چلی جائے گی، اس کی طرف چلی جائے گی، GADC کے پیسوں کی طرف چلی جائے گی، اسحاق ڈار صاحب کے اگر 200 ارب کی طرف چلے جائے گی، یا اس میں سے درمیان میں سے ٹرمینلز کی بات شروع ہو گئی کہ ٹرمینل جو انہوں نے مہنگے ترین ٹرمینل انہوں نے دیے تھے یہاں پہ، اور بڑی عجیب سی انہوں نے باتیں کی جو کم از کم میرا خیال کنونسنگ نہیں ہے اسے انہوں نے کیے ہیں، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے۔ سو اب ان کے لیے بات نہیں ہو پا رہی تھی ان سے کہ میں کیا جواب دوں، کہ فرسٹ ٹائم ان کو ندیم بابر نے ٹف ٹائم دیا، اور انہوں نے وہ پوائنٹس اٹھائے جس کے میرا خیال ان کے پاس جوابات نہیں۔ مثلاً ان کا یہ کہنا ٹرمینل کی بات کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں ہمارے دور میں ہم نے جو دیے تھے اور اس کی وجہ سے پہلے ڈیزل پہ چلتے تھے، ڈیزل کی وجہ سے گیس پہ چلنے شروع ہوئے پاور پلانٹ، اور سالانہ جو ہے اس میں سے $400 ملین جو ہے کہ قریب اگر سالانہ میں اگر صحیح سمجھاؤں تو بچت ہو رہی ہے حکومت پاکستان کی، اور بڑی سے اگلے 15 سالوں میں بڑی اربوں ڈالر جو ہے نا ہمارے بچیں گے، اور اس میں سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ $175 ملین جو ہیں ان ٹرمینلز کو ہم دے رہے ہیں اگین ان کے ساتھ جو کنٹریکٹ ہیں، تو لہٰذا $200
ملین ڈالر $250 ملین ان کے بقول پھر بھی میری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. لہٰذا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم نے اینگرو کو اقبال جٹ احمد کو ٹرمینل دیے ہیں جو دنیا کے مہنگے ترین ان کو ڈیلز دی گئی تھیں, تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے بڑا فائدہ دیا اور $200 ملین کا فائدہ ہو رہا ہے. حضور یہ $400 ملین کا فائدہ ہو سکتا تھا. آپ نے انہوں نے آ کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ڈیل دی ان کی وجہ سے وہ $175 ملین جو ہے سال کا جو جا رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے جا رہے ہیں. حضور آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, $400 ملین بھی ہمارے پاس آ سکتا تھا, فائدہ ہو سکتا. وہ کیسے ہوا؟ اب اس میں دو چیزیں. جب یہاں پہ آ کے 2013-14 میں ان کی حکومت آئی تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب سمریز لے کے گئے تھے کیبنٹ میں. اس میں انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ جناب کہ ہم یہاں پہ ٹرمینل لگانا چاہتے ہیں. اینگرو کا اگین اس وقت تک نام نہیں تھا, ہمیں بڈنگ کی اجازت دیجیے. $3 بلین کے قریب یہ اسٹیمیٹ لگا کے گئے تھے وہاں پہ, اور پھر انہوں نے راتوں رات اس میں چینجز کی. $3 بلین کو انہوں نے $13 کر دیا. ان کا خیال ہوگا کہ $3 بلین کی انویسٹمنٹس میں سے کیا نکلے گا, کچھ اپنا بھی کوئی ساتھ آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی ہمارے پولیٹیشین جو کچھ اپنی بھی چونچ گیلی کرنی ہوتی ہے. خیر انہوں نے $3 ارب کو آ کے انہوں نے وہاں پہ $13 کر دیا کہ $13 کا جی یہاں پہ لگے گا ٹرمینل. وہاں قطر سے جو گیس آئے گی اس ٹرمینل کا کام یہ ہوگا, شپ میں سے ایک پائپ لائن ڈالیں گے, پائپ میں سے وہ آ کے LNG گزاریں گے. وہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا وہاں پہ ایک سسٹم لگانا تھا. سسٹم میں سے انہوں نے ریگیسیفائی کر کے پورے SNGPL وغیرہ کے سسٹم میں ڈال دینا تھا اور پورے ملک کو سپلائی ہونی تھی. یہ کام تھا وہاں پہ سارا. انہوں نے جناب اس کو $13 کو شو کیا کہ فارن انویسٹمنٹ ڈالروں میں کر دے, $130 ملین کر دیا. حالانکہ لوکل کمپنی ہے, ذرا ذہن میں رکھیے کہ جس نے پاکستان میں آپریٹ کرنا, چلو قطر کو تو آپ ڈالر دیں گے, سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں سے آپ کی گیس ہے, یہ لوکلی طور پر آپ کیسے کر دیں. خیر انہوں نے ڈالروں میں ڈیل دے دی. ڈیل کیا دی تھی وہ انہوں نے مزے کی دی, $130 ملین کر کے ہم آپ کو روزانہ کی بنیادوں پہ ہم آپ کو یہاں پہ آ کے $2,72,000 اینگرو کو دیا. انہوں نے ان کا $2,72,000 ہم روزانہ آپ کو دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم یہاں پہ پروسیس کروائیں گے ریگیسیفائی جو سسٹم کروانا ہے. چلیں جی ہو گیا جناب, $2,72,000 15 سال کے لیے روزانہ کی بنیادوں پہ جو ٹوٹل بنتا ہے $1.5 بلین کے قریب بنتا ہے. اور اگینسٹ انویسٹمنٹ کتنی تھی $130 ملین کی. یہ اور ان کی ایوریج کیا بنتی ہے ایل کی, ان کی جو ڈیلز ہوتی ہیں جو ڈویڈنڈ دیے جاتے ہیں عمومی طور پر وہ 16 سے 18% دیے جاتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے انہوں نے 44% پہ دیا ان کو, مطلب کھل کے کھاؤ بالکل اس پہ. اور پتہ ہے آپ کو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. دوسری طرف $100 پوری دنیا سے ڈالر جو ہے مہنگے لون پہ لے کے آ رہے ہیں اور آپ ایک ڈیل کر رہے ہیں لوکل پاکستانی کمپنی کے ساتھ ڈالروں میں کر رہے ہیں. روزانہ $2,72,000 دیں گے, 15 سال کے لیے دیں گے. آپ کی $130 ملین کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو $1.5 بلین دیں گے فار نیکسٹ 15 ایئرز. مطلب کہتے ہیں اٹس اگر ویری شاکنگ. اب اس میں سنیں جو بات ندیم بابر صاحب نے بھی کی اور ہم بھی سٹوری اس میں دے چکے تھے, وہ یہ تھی کہ انہوں نے $25 ملین 8 مہینے تک وہ پوری کیپیسٹی پہ استعمال ہی نہیں ہوا. مطلب ہے وہ اس کو ڈیلی پیسے دیے جا رہے ہیں لیکن وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا جو ٹرمینل دیا تھا. $25 ملین انہوں نے گھر بیٹھے لیے ہیں ان سے بغیر کوئی ہمارا کام کے, جس کے لیے ٹرمینل لگائے گئے تھے, جس کے لیے قطر سے ڈیل کی گئی تھی کہ سستی گیس آئے گی اور یہاں پہ سستا کام ہوگا اور آپ کو ڈیزل سے جان چھوٹ جائے گی جو پاور پلانٹ ہیں یا گیس وغیرہ کے. اس میں سے بھی آپ دیکھیں اگر تو جناب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے $25 ملین انہوں نے گھر بیٹھے 8 مہینے تک اس کا پورا فلی آپریٹ ہی نہیں ہوا. اس سے کوئی بڑا کرائم ہو سکتا ہے. اچھا ابھی ECP پہ راضی نہیں ہوئے, پھر انہوں نے اقبال جٹ احمد کو انہوں نے نیا ٹرمینل دیا. اس کے تحت انہوں نے ان کو جو ریٹ دیا کہ $2,24,000 ہم آپ کو دیں گے, ان کو علیحدہ دے رہے ہیں. سو دونوں کو ملا کے یہ تقریباً $5,00,000 دے رہے ہیں ان کو. ان پہ بھی جرمانے ہوئے جو بعد میں انہوں نے پے نہیں کیے, کچھ اور ان کے مسئلے ہو گئے اقبال جٹ احمد وغیرہ کے. یہ تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی پوری انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے وہاں پہ کی کہ انہوں نے پاکستان کو پھنسا دیا اس میں آ کے. بھائی اگر آپ $3 بلین لگ رہے ہیں, چلیں $13 بھی لگ رہے ہیں, چلیں $130 ملین لگ رہے ہیں آپ نے لگانے ہیں. آپ SNGPL کو کہیں, PSO کو, آپ کی ان کو اپنی کمپنیز کو کہیں, حکومت پاکستان خود لگا لے. آپ کو پتہ ہے آپ کو ڈالر نہیں ہے, آپ یہ چھوٹا سسٹم جو لگانے آپ خود لگا لیں. اتنی بڑی ڈیل $1.5 بلین ان کو دیے, $1 بلین آپ نے اقبال جٹ احمد نے کمپنی کو دیے ہیں, مطلب $2.5-3 بلین آپ نے ان کو دے دیے جو آپ خود سارا پیسہ بچا سکتے تھے, اور پھر گھر بیٹھے ان کو آپ کو $25 ملین آپ نے ڈالر دیے. سو اس پہ ندیم بابر نے ان کو صحیح طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ بھائی صاحب یہ کیسے ہوئے, آپ نے کیے ہیں, کس طریقے کیے ہیں. سو میری ان پہ اعتراضات اپنی جگہ پہ ندیم بابر صاحب پہ, لیکن ندیم بابر صاحب نے جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, انہوں نے وہاں پہ ان کو آ کے ان کو ایکسپوز کیا ہے, ایون ان کی ڈیل پہ کیا ہے جو قطر والی ڈیل تھی, وہ بڑی اہم ان کی ڈیل تھی کہ جناب کہ بھائی صاحب آپ اگر تھوڑا سا آپ کو پتہ تھا کہ مارکیٹ تھوڑی فلکچویٹ ہونی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے. آپ نے اس میں بیٹھ کے ریٹ زیادہ لے لیا اور 1 مہینے بعد آپ نے اٹلی کی ایک اس کمپنی کے ساتھ کم ریٹ پہ معاہدہ کیا, قطر کے ساتھ آپ نے زیادہ پہ کیا.
حالانکہ آپ زیادہ لے رہے تھے گیس، یہ بات ندیم بابر صاحب کی ٹھیک ہے، آپ تو زیادہ اس میں تعداد میں LNG بلک میں لے رہے تھے، آپ تو اسے زیادہ رعایت کرواتے. یہ پہلا کام ہے کہ زیادہ چیزیں آپ نے خریدی ہیں کسی سے، اس نے آپ کو ریٹ زیادہ لیا گیا ہے، اور آپ نے جس سے آ کے کم چیزیں خریدی ہیں، اٹلی کی کمپنی سے LNG خریدی ہے، اس نے ریٹ کم لگایا ہے. سو صاف آپ کی نیت اس میں لگ رہی ہے کہ آپ کے پاکستان کے انٹرسٹ وغیرہ آپ ان کو آ کے ان کو وہ نہیں کر رہے تھے. سو اگر اٹ واز اے بگ ڈبیٹ. اب میرے لیے یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ذرا بتائیں کہ GITC کا پیسہ آپ نے وہاں نہیں لگایا تو کہاں پہ لگایا ہے؟ نمبر 1 وہ بتائیں. آپ نے کرائم کیا ہے اگر آپ نے کسی اور جگہ لگایا ہے. SNGPL کو کہا ہے کہ آپ جائیں قرضہ لے لیں، انہوں نے قرضہ لے کے ایک اور قرضہ، یہ بات ٹھیک تھی ندیم بابر کی کہ ہم ڈبل پے کر رہے ہیں، کہ پہلے ہم نے GITC کے پاس ہم نے آپ کو ٹیکس دیا ہے، آپ جو اس کا لون اس کا ریٹرن کرنا ہے SNGPL کو سوئی گیس کے بلوں میں سے ہم سے لیا جا رہا ہے. مطلب ڈبل جیوپٹی ہے. کوئی آپ لوگوں کو رحم نہیں آتا ہمارے پہ. دوسری طرف آپ اس پہ بیٹھ کے گورننس کی باتیں کرتے ہیں. اور تیسری طرف جو میں کہہ رہا تھا، اگین ہمارا ایک اس میں موقف تھا کہ آپ نے GITC کا دیکھ لیا کیسے حکومتوں نے اس کو ابیوز کیا ہے، کیسے مس یوز کیا ہے، جس کی بات ہم کرتے تھے. آخر پہ یہی حکومت کہتی تھی جناب ان کے پیسے جو ہے معاف کر دیں، کوئی بات. یہ بھی تو 250 روپیہ ان کو معاف کرنے پہ تل گئے تھے ندیم بابر صاحب اینڈ کمپنی. اگر ہم کچھ لوگ جو ہیں اس پہ رولا نہ آ کے ڈالتے. ڈار صاحب نے وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں استعمال کر لیا ہے GITC کا. یہ حکومت آ کے 250 روپیہ معاف کرنا چاہتی تھی. سو ٹوٹل 500 روپیہ اس قوم سے اکٹھا کیا ہو. ذرا آپ اس کا استعمال دیکھ لیں اور پلس داد دیں ان کو شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہ جس انہوں نے آ کے بھونڈے طریقے سے اس کا ڈیفینس کرنے کی کوشش کی ہے اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. مہنگی آپ نے ڈیلز کی، مہنگے آپ نے ٹرمینل لگائے. اب مجھے بتائیں کہ اب ٹرمینل جو لگ رہے ہیں وہ دونوں ٹرمینل جو ہیں وہ آپ سے کیپیسٹی چارج یا ڈیلی کوئی رینٹ نہیں لیں گے، کوئی آپ سے لاکھوں ڈالر روزانہ نہیں دینے پڑیں گے. مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ جو نئے یہاں ٹرمینل لگ رہے ہیں یہ کیسے چلیں گے، یہ کیسے آپریٹ کریں گے؟ یہ اگین کیونکہ یہ ان کی طرح یہاں اینگرو کی طرح یا اقبال جٹ احمد کی طرح یہ تو کوئی آپ سے پیسے نہیں لیں گے روزانہ. جیسے 5 لاکھ آپ ان کو دے رہے ہیں، یہ ڈالرز روزانہ کے دے رہے ہیں. یہ 2 جو لگنے ہیں یا 1 لگنے، یہ تو پیسے نہیں لے رہے حکومت پاکستان سے. سو مجھے ذرا سائنس یہ سمجھائیں یہ اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ جن کو انہوں نے 5 لاکھ ڈالر آ کے روزانہ پہ ڈیل کی تو ان کے پاس یہ کون سی گیدڑ سنگھی تھی کہ ان کو کون سا نقصان ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آپ پیسے دے رہے تھے. اور یہ جو ہیں جو نئے لگ رہے ہیں ٹرمینل لگ رہے ہیں جو ان کے بقولہ بھی نہیں لگے بر وٹ ایور، یہ تو پیسے نہیں مانگ رہے. وائی دیز ٹو ڈفرینس؟ ایک پارٹی پیسے نہیں لے رہی کہ ہم مفت میں کریں کہ ہم اتنا پیسہ خود بنا لیں گے، ہمیں حکومت پاکستان سے پیسے نہیں چاہیے. اور دوسری طرف آپ اس میں جا کے یہ کر رہے ہو. لاسٹلی انہوں نے بڑی مزے کی مضحکہ خیز بات کی انہوں نے شاہد خاقان بھائی صاحب نے کہ جو 175 ملین ڈالر ہم دے رہے ہیں ان کو اینگرو کو اور ان کو یہ جو ہیں یہ اقبال جٹ احمد صاحب ہیں، یہ حکومت پاکستان کی جیب سے نہیں جا رہے. ذرا سنیے گا ذرا غور سے. حکومت پاکستان کی جیب سے 175 ملین ڈالر نہیں جا رہے، یہ صارفین کی جیب سے جا رہے ہیں. اور بھائی صاحب یہ حکومت پاکستان کیا چیز ہے؟ کس سے چلتے ہیں؟ ہم پیسے دیتے ہیں، عوام پیسے دیتی ہے. یہ جو 175 ملین ڈالر جو ہے یہ عوام وہ یہ کہہ رہے عوام دے رہی، حکومت پاکستان نہیں دے رہی، لہٰذا ان کو کیا نقصان ہوا؟ اگر ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو داد دینی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں حکومت پاکستان ڈالر نہیں دے رہی، یہ تو عوام دے رہی ہے. وہ بھائی میرے تو عوام جو ہے حکومت پاکستان کو دیتی ہے. حکومت پاکستان کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے، کوئی ہوا میں تو نہیں اڑتی. اور دوسری بات عوام کے پاس ڈالر تو نہیں ہے کہ وہ ڈالر جو ہے بجلیوں کے بلوں کے ساتھ دے رہے ہیں. الٹیمیٹلی تو روزانہ ڈالر آپ دے رہے ہیں. سو میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب جاتے جاتے ان کو اسحاق ڈار صاحب کو پھنسا گئے. ویری بیڈ پرفارمنس اور بیڈ ان کی وہ جو ڈیٹیل تھی. اگر مجھ سے پوچھیں مطلب تمام طور اس کے باوجود کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بیڈلی اسٹینڈ ایکسپوزڈ اور کوئی آپ کو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا یہ بندہ جو ہے اس کو انڈسٹری کا پتہ ہے، ان کو چیزوں کا پتہ ہے یا ان کو سارے کو اس پہ ہوا. سو الٹیمیٹلی میرا یہ خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ جو اس پہ ڈبیٹ ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، یہ مزید آگے بڑھے گی اور آپ کو ساتھ بہت ساری چیزیں ہم فالو کرتے رہیں گے.